बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सकाफ यासिर। आज चूंकि हम बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान इतनी ज़्यादा मुश्किलात में क्यों आया और इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। बहरहाल आईएमएफ ने जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान के और आईएमएफ के हवाले से आखिरी किस्त रिलीज़ होनी है, जो कि पिछले मरतबा जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो एग्रीमेंट हुआ था आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान, उसकी भी फाइनल किस्त रिलीज़ होनी है। उसके लिए तकरीबन पाकिस्तान ने जो क्वान्टिटेटिव किस्म के जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो तो पूरी कर ली, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आईएमएफ ने शायद रखे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी परेशान कुन भी है। परेशान कुन इसलिए है कि तकरीबन न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आईएमएफ के लिए भी बड़ी परेशान कुन थी कि भाई ये हो क्या रहा है, इसको किस तरीके से आप पूरा करेंगे। ख़ुसूसी तौर पर उनका जो एनर्जी सेक्टर है उस पर उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई तकरीबन 5,000 अरब का जो सर्कुलर डेट है, 5,000 अरब का डेट उन पर चढ़ चुका है। उसको क्या उनके पास प्लान है एनर्जी डिवीज़न के पास कि वो किस तरीके से इसको ख़त्म करेंगे या इसको किस तरीके से पूरा करेंगे और अपनी अचीवमेंट हासिल करेंगे। साथ ही साथ आप देखें कि 350 अरब रुपए का सर्कुलर डेट भी इसमें शामिल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और जो कि बहुत बड़ा डेट कहलाता है और वो परेशान कुन सूरत हाल है। और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी जो है इस वक्त जो है वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं अपने, और वो उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। जैसे कि पीआईए है, पीआईए पर इतना बड़ा कर्जा मौजूद है और उस इतने बड़े कर्जे के होते हुए जो है कौन सी दुनिया की कंपनी होगी जो पीआईए को ख़रीदेगी, और नाकाम कंपनी जो कि खसारे में जा रही हो और उसको ख़रीद कर अपने बिजनेस करना चाहेंगे और वो पुराना भी कर्जा उतारेंगे। तो उस हवाले से थोड़ा बहुत उन्होंने बैंकों की को ऑप्शंस दी हैं कि बैंकों के पास उनके पास कोई कर्जा रहेगा वो गारंटी देंगी और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। उस प्लान के ऊपर बात हो रही है। बहरहाल पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो इस मरतबा भी आईएमएफ से कर्जा हासिल कर लेंगे। असल में बात यह है कि आईएमएफ को क्या दिलचस्पी हो सकती है पाकिस्तान के अवाम के साथ या पाकिस्तानियों के साथ, या इस हवाले से कि भी गुर्बत बढ़े ना बढ़े, मारात हल हो ना हो। ये तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को और उनके नुमाइंदों को सोचने की चीज़ है कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को रिलीफ पहुंचाएंगे। आईएमएफ को तो ये कि भी वो एक कर्जा दें और एक बड़ी अमाउंट उनको दें और उस पर बड़े बड़े जो हैं वो उस पर अपना सूद लगाकर अपना मुनाफा हासिल करें। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो निज़ाम है और जिसके ऊपर वो सारी दुनिया में हुकूमत करते हैं और चलता आ रहा है और चल रहा है और सारे के सारे उस निज़ाम में फंस चुके हैं। इस कैपिटलिस्ट सिस्टम से भी हमें निजात हासिल करनी होगी, जो कि एडम स्मिथ का दिया हुआ कैपिटलिस्ट सिस्टम है। इससे भी बचना बड़ा ज़रूरी है। इसके मुकाबले में सोशलिज्म या कम्युनिज्म का निज़ाम तो आया था लेकिन वो भी नाकाम हुआ। दुनिया में कुछ ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की, जैसे कि चाइना है और क्यूबा भी अभी तक सस्टेन कर रहा है। बहरहाल वो भी नाकाम ही हुआ। जिसके मुकाबले में मैं समझता हूँ जो तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है और वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। इस्लामिक इकॉनमी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आप देखें कि दुनिया के जिस ममालिक जैसे मलेशिया में है या कुछ और ममालिक ने अडॉप्ट किया है तो उसमें बड़ी कामयाबी हुई है उनको। आप पाकिस्तान में भी देख लें कि इतने सारे बैंकों में बहुत से बाद में आने वाला बैंक मेज़ान बैंक जो है उसकी आप देखें कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है, कितनी तेज़ी से उसने डेवलप किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सर्कुलेशन ऑफ मनी पे जो है वो फोकस करता है। जबकि कैपिटल सिस्टम जो है वो अमीरों को अमीर तर करता जाता है और गरीबों को गरीब तर करता चला जाता है। और जो कम्युनिस्ट सिस्टम है उसमें जो है वो आपकी जो जितने भी आपकी आमदनी होती है वो आपकी इंडिविजुअल तरक्की के लिए नहीं होती बल्कि स्टेट की तरक्की के लिए सिर्फ होती है। तो उसमें लोग फिर दिलचस्पी नहीं लेते कि किस तरीके से वो उसमें काम कर सके। वो उतना ही काम करते हैं जितनी की उनकी कैपेसिटी हो सकती है और फिर उन्हें उतना काम भी करना पड़ता है जो दूसरों की कैपेसिटी ना हो उसके लिए भी करना पड़ता है। तो एक अननेचुरल सा भी एक वो सिस्टम है। बहरहाल इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम वाइड सिस्टम है जो कि तमाम चीज़ों का हल है।
اس پہ تفصیلاً کسی دن بات کریں گے کہ اسلامک سسٹم کیا ہے اور سوشلزم کیا ہے اور کیپٹلزم کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ایک دن اس پہ پورا سیشن پر بات کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم آئی ایم ایف کی طرف جاتے کیوں ہیں۔ آئی ایم ایف کی طرف پاکستان اس لیے جاتا ہے کہ بھئی جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی بہت سی چیزوں کو بند کر دیتا ہے اور کچھ دوائیاں دیتا ہے اور آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سب سے آسان کیا ہوتا ہے، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو حکومت جو ایک سبسڈی دے دی جاتی ہے کہ بھئی اگر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو پیٹرول میں سبسڈی دے دے گی، بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو بجلی میں سبسڈی دے، جو حکومت بھی آتی ہے وہ 100-200 روپے کی عوام کو جو ہے سبسڈی دے دیتی ہے بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، یا پھر پیٹرول وغیرہ کی چیزوں میں، یا پھر یوٹیلیٹی اسٹور میں جیسے سبسڈائز ریٹس پر آپ کو اشیاء دے رہی ہے۔ یہ سبسڈی جو ہوتی ہے یہ ٹرینکولائزر کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو بے ہوش کر دیتی ہے، قوم کو جگاتی نہیں ہے بلکہ بے ہوش کر دیتی ہے، ان کو سست اور کاہل کر دیتی ہے، ان کو مزید پروڈکشن کرنے سے روکتی ہے، ان کی جستجو کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے کہ بھئی وہ کچھ کام کریں اور آگے بڑھ کر اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کریں، وہ رک جاتا ہے، اس لیے وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے ٹرینکولائزر بند کر دیتا ہے اور آپ کو ایک سخت قسم کی کڑوی دوائیاں دیتا ہے جو آپ کو لینی پڑتی ہیں، اور آئی ایم ایف کی بھی اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو کہ آپ کو سخت قسم کی دوائیاں دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو خامی ہے، جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے اور آپ صحت مند ہو جائے، اور صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ اس کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کریں۔ یعنی کہ پاکستان میں جو خرابیاں ہیں، اکنامک سسٹمز میں جو خرابیاں ہیں وہ دیکھ کر وہ اس کو آئی ایم ایف آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کا جو کرنسی ریٹ ہے وہ دنیا کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا، یا آپ کی جو پیٹرول کا ہے اس میں جو آپ نے سبسڈی دی ہوئی اس کو ختم کریں، آپ نے بجلی میں سبسڈی دی ہے وہ ختم کریں، تاکہ آپ کے اخراجات کم ہوں اور آپ کی ریونیو کے مطابق، آپ کی آمدنی کے مطابق آپ کے اخراجات آ سکیں۔ تو آئی ایم ایف کی سخت قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں، سخت قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں، اور اس کا براہ راست اثر جو ہے صرف عوام پر پڑتا ہے، اور عوام بیچاری پس کر رہ جاتی ہے کیونکہ اسی پہ آخر کار بوجھ آتا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارا جو اہم موضوع وہ یہی ہے کہ بھی آخر یہ مسئلہ آیا کہاں سے، کب سے شروع ہوا۔ یہ تو پاکستان کو ترقی کرنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جو دیگر ممالک جن کے پاکستان سپورٹ کیا کرتا تھا وہ آگے نکل گئے اور پاکستان بہت پیچھے رہ گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم جو کردار ادا کیا ہے وہ 18 امینڈمنٹ نے کیا ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جو بہت زیادہ تبدیل ہوئی۔ 18 امینڈمنٹ میں صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے کہ یہاں تک کہ جو اس کے ریسورسز کی جو تقسیم تھی وہ بھی صوبوں کی طرف چلے گی، اور صوبوں کو یہاں تک اجازت مل گئی کہ وہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ اپنے کانٹریکٹس بھی کر سکتے ہیں، نئے ایگریمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا کچھ فائدے ہونے تھے، لیکن خاص فائدے تو مجھے آج تک نظر نہیں آئے کہ بھی کسی گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے کسی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، انٹرنیشنلی کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس میں اس کو فلرش یا اس کو موقع ملا اور اس نے ترقی کی ہو۔ اصل میں دیکھا یہ جائے تو آپ کا جو این ایف سی ہے، جو این ایف سی کا ایوارڈ ہے جس میں جو آپ کی آمدنی ہوتی ہے اسٹیٹ کی، وہ اسٹیٹ صوبوں میں تقسیم کرتی ہے۔ تو وہ پہلے جو تھا 18 امینڈمنٹ سے پہلے این ایف سی ایوارڈ، یہ والے این ایف سی ایوارڈ سے پہلے جو سلسلہ تھا وہ 50% ہوا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد 62% جو ہے وہ صوبوں کو ملتا ہے، اور ریمیننگ جو ہے وہ کیپٹل کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو ملتا ہے یا مرکز کو ملتا ہے۔ تو مرکز اتنی زیادہ مشکلات میں چلی گئی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنا قرضہ بھی ادا نہیں کر سک رہی، وہ ڈیٹ ریپیمنٹ کے بھی مسئلے میں بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے، اور اس کے اخراجات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، لیکن اس کی جو آمدنی تو وہ کم ہوگی، اور اس کے مقابلے میں صوبوں کو بہت زیادہ پیسہ مل گیا، اور صوبوں کو جب زیادہ پیسہ مل گیا تو انہوں نے بہت سارے جو چیزیں ہیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے صوبائی محکمے ایسے ہیں جن کی تنخواہیں مرکز کے لوگوں سے زیادہ ہیں، چونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، لیکن مرکز میں تنخواہیں کم رہ گئی کیونکہ پیسے نہیں ہیں، اور کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کی جو تقسیم تھی وہ اس طرح سے ہوگی کہ 18 امینڈمنٹ کے تحت وہ صوبوں کو زیادہ ملنے لگ گئی۔ تو وہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایجوکیشن کی جب ڈرائیو چلائی گئی تو ایجوکیشن کے بہت زیادہ اسکول کھولے گئے،
اتنے زیادہ اسکول کھلے کہ ان کی ضرورت بھی نہ ہو تو پھر بھی کھول دیے گئے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کے پی میں جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, جو بی ایچ یوز ہیں, وہ تقریباً 18,000 بی ایچ یوز جو آبادی کے لحاظ سے یونین کونسل لیول پر اس سے زیادہ کھل گئے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل ول کے مطابق کھل جاتے ہیں, پولیٹیکل ڈیسیشنز ہوتے ہیں, لوگ سیاسی طور پہ جو ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں نزدیک ترین کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, اور 18,000 بی ایچ یوز زیادہ کھل چکے ہیں کے پی میں صرف, جس میں انکلوڈنگ فاٹا اور کچھ ایریا جو ہے کے پی کا ہے, اس میں زیادہ کھلے ہوئے 18,000. ان 18,000 میں آپ نے ظاہر دوائیاں بھی دینی ہیں, ان کے اکوپمنٹس بھی دینے ہیں, ان کے ڈاکٹرس بھی ہیں, ان کی دیگر جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ بھی ساری پوری کرنی ہے. وہ پورے کر رہے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ نے کھولے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ کو اگر 10,000 اسکول چاہیے تو آپ نے 15,000 اسکول کھولے ہوئے ہیں. وہ 5,000 اسکول ایکسٹرا ہے کیونکہ پیسے زیادہ آگے صوبوں کے پاس, لیکن اس کی مینجمنٹ کی اور اس کی ضرورت کے مطابق جو ایز پر جو فارمولا ہے اس پہ وہ پورا نہیں آ رہے. تو اس کا نقصان ہوا فیڈرل گورنمنٹ کو, اور وہ مقروض ہوئی اور وہ ری پیمنٹ آف ڈیٹ نہیں کر سکی آئی ایم ایف کو اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو, کیونکہ صرف آئی ایم ایف کا قرضے سے ملک نہیں چلتا, آپ کو دیگر بہت سے انسٹیٹیوشن سے قرضہ لینا پڑتا ہے, دوست ممالک سے لینا پڑتا ہے, ورلڈ بینک سے لینا پڑتا ہے, آئی ایم ایف کے علاوہ ورلڈ بینک سے بھی لینا پڑتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے, آپ کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے, پڑوسی ممالک ہیں جیسے چائنا سے کے بینک سے آپ نے بہت سارا لون لیا ہوا ہے جو انہوں نے پچھلے دنوں ری پیمنٹ ری شیڈول کیا ہے, یعنی کہ آپ نے واپس کرنے تھے مارچ میں پیسے, لیکن انہوں نے کہا چلے 1 سال اور آپ لے لیں, 1 سال بعد ہمیں پے کر دیجیے گا. ایز اے گڈ فرینڈ جسچر انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا. تو یہ سارا کا سارا نقصان جو ہوا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو. اب اس پہ بات چیت چلی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی تو راضی نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا انٹروڈیوس کیا ہوا ہے یہ این ایف سی والا, یہ والا فارمولا بھی, اور 18 امینڈمنٹ بھی. 18 امینڈمنٹ کو شاید نہ چھیڑا جائے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ میں بہت سی گنجائش موجود ہے اس کو ٹھیک کرنے کی, کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اس میں بھی. آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جو مرکزی کو صرف اسلام آباد تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. اگر سینٹ میں کوئی بل پاس ہوتا ہے یا کوئی اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے تو وہ صرف اسلام آباد میں امپلیمنٹیبل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ سراج الحق صاحب اپنا سود کے خلاف بل پیش کر رہے تھے تو وہ صرف اور صرف اسلام آباد میں لاگو ہو رہا تھا, پورے پاکستان میں نہیں. اس کو اگر ہونا ہے تو پھر ہر صوبائی اسمبلیوں کو اپنے صوبوں کی اسمبلیوں سے پاس کرانا ہوگا, اور جو کہ کسی کی اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ اسلامک بل کو لا سکے. بہرحال آپ اسی طرح دیکھیں کہ نہ صرف فیڈرل کیبنٹ کو یہ نقصان ہوا ہے, اس میں اور بہت سی چیزیں تھیں, جیسے 3rd ٹائم پرائم منسٹر بننے کا تھا تو وہ بھی ہمارا ناکام ہی ہوا, اس میں بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. خیبر پختونخوا نام رکھ دیا گیا, این ڈبلیو ایف پی کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا, جس پہ اے این پی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی, اور اے این پی کو ہی سب سے زیادہ نقصان ہوا. نہ صرف اے این پی کے بھی سے ایلیمنیٹ ہو گئی, اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں جیت سکی, نہایت ہی کم سیٹیں, اور ہر الیکشن میں پچھلے سے کم سیٹیں لی جاتی رہی, کیونکہ اس نعرے کو کوئی پاپولیرٹی نہ مل سکی, اس کو دعم نہ مل سکا. یہاں تک کہ مسلم لیگ میں اس نے سپورٹ کیا تھا تو مسلم لیگ بھی اپنی سیٹیں اس نے کھوئی ہیں کے پی میں, بہت بری طرح سے ہارنے لگی. پیپلز پارٹی کا بھی صفایا تقریباً ہو گیا. ان 3 جماعتوں نے مل کر یہ جو ہے وہ این ڈبلیو ایف پی کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھا تھا, چونکہ عوام کی تمام عوام کی ریفلیکشن نہیں کرتا یہ نام. اس میں ہندکوان بھی ہیں, اس میں دیگر اقوام بھی ہیں, لیکن انہوں نے صرف پختونخوا کا رکھ لیا, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ بائسڈ قسم کا نام ہے, صرف پختونوں کو کے حقوق پورے کر رہی ہے اور باقیوں کو نہیں کر رہی. اب ہندکوان جو ہیں وہ تقریباً 49% آف دا جو جغرافیکل ایریاز ہیں, جو لینڈ ہے وہ ہندکوانس کے پاس ہے, جبکہ ان کا ذکر ہی نہیں ہے اس نام میں, اور دنیا ساری یہ سمجھتی ہے کہ شاید کیوے میں صرف پٹھان ہی رہتے ہیں, حالانکہ ہندکوان کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے وہاں پر. تو 18 امینڈمنٹ میں ابھی بہت بڑی گنجائش ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ٹھیک کرنے کی. جو این ایف سی کا ایوارڈ کا جو سلسلہ ہے وہ شاید زرداری صاحب کے لیے ماننا مشکل ہے, لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ بڑی دلچسپی لے رہی ہے, اور اس کی کوشش ہے کہ بھئی اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے, اور صوبوں کے ساتھ ساتھ مرکز کو بھی اس کا جو ہے نا لائن شیئر ملنا چاہیے, تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے. ڈیفنس کے معاملے میں ہیں, اس کی کرنسی کے معاملے میں ہیں, اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, اور بہت سے جس طرح کے اس کے بجلی کے یا گیس کے یا اس طرح کے جو محکمے انہوں نے وہ چلانے ہوتے ہیں, حکومت کا نظام چلانا ہوتا ہے, تو صوبوں کو جو ہے وہ اپنے ٹیکسز اور ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے. اب 3 چیزیں بڑی اہم ہیں جس پہ اپنے ٹیکسز ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں, ایک تو ان کا پراپرٹی ٹیکس ہیں جو کہ صوبے بہت کم لے رہی ہیں یا بالکل نہیں لے رہی ہوتی ہیں. دوسری طرف جو ہے ان کا ایگریکلچر ٹیکس ہے, جو ٹیکس ہے, جیسے پنجاب کا بہت بڑا لینڈ جو ایگریکلچر لینڈ ہے, سندھ میں بہت زیادہ ہے, ہمارے کے پی میں تو تھوڑا کم ہے.
لیکن ایگریکلچر لینڈ پر کوئی ٹیکسز وغیرہ نہیں لگائے جا رہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کا سروسز ہے کہ بھئی سروسز کے جو ٹیکسز ہیں وہ بالکل نہیں وصول کیے جا رہے ہو، تو بالکل چھوڑیں، کچھ تھوڑے بہت ابھی شروع ہوئے ہیں لیکن اس میں بھی بہت زیادہ مینجمنٹ اور امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں جگہوں پہ بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، کہیں پہ کم لیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی مینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گو کہ کوشش یہ کی جاتی ہے، آسان کام ہوتا ہے کہ جس طبقے سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اس پہ مزید ٹیکس لگا دیا جائے، تو یہ آسان ہوتا ہے کہ یار اب 10 روپے دے رہے ہو تو کل سے اب 11 روپے دے دو، بلکہ اب 18 روپے دے رہے ہو تو اب 19 روپے دے دو، اس طرح سے ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے، ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو ٹیکس نہیں دے رہے، ان کی وجہ ان لوگوں پہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کے پاس صرف جو ہیں وہ ملازمین ہیں یا پھر جو سیلز ٹیکس ان کے سامنے آ رہے ہیں، وہ بزنس کمیونٹی جو ان کے سامنے ہے اسی سے وہ ٹیکس لیتے ہیں، انہی کا ٹیکس وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، جبکہ جو ایگریکلچر کا یا پراپرٹی کا یا سروسز کا جو اس طرح کے ٹیکسز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس ہیں، وہ لگائی نہیں رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور یہ معاشی ماہرین کی بھی اس پہ رائے لینی چاہیے، اور ان کو مزید چاہیے کہ اس پہ امپروومنٹ لائیں اور اس کو بہتر کریں۔ یہ تبھی پاکستان کی غربت ختم ہو سکے گی جب ہم منصفانہ تقسیم کریں گے وسائل کی، اور صوبوں کو ان کی آبادی کے مطابق اور ان کے ریونیو جنریشن کے حوالے سے، وہ جتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ان کو فارمولہ میں شامل کر کے ان کو دینا چاہیے کہ اب سندھ زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے اور اس کو کم آبادی ہونے کی وجہ سے کم حصہ ملے۔ کے پی بجلی کی وجہ سے کتنا زیادہ خیبر پختونخوا یا NWFP جو ہے ہمارا، اس میں بجلی کی وجہ سے کتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، لیکن پنجاب سے آبادی کم ہے تو اس کو پھر پیسے بھی کم مل رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بھی اس کو بھی فارمولہ کا حصہ بننا چاہیے، اور NFC ایوارڈ کو ریویو کرنا بڑا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 18 امینڈمنٹ کو بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ پاکستان کی غربت ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان تمام ریفارمز کی طرف، جو پالیسی ریفارمز ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنی ہسٹری سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ 2010 کے بعد جب NFC ایوارڈ شروع ہوا 2010-11 سے یہ والا، اس سے گزشتہ ایوارڈ تھے تو اس وقت اتنے مسائل نہیں تھے، یہ اس کے بعد صوبوں کو 62% جب ملنے لگ گیا تو اس سے پاکستان کی جو مرکزی حکومت ہے یا فیڈریشن ہے ہماری، وہ کمزور ہوئی ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ آج کے لیے کافی ہے جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔